बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखारुल्लाह ढिल्लों, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। काफ़ी दिनों के बाद आज दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है। उसके लिए इंतहाई माफ़ी कि मसरूफ़ियत के बायस मैं थोड़ा टच ना दे सका, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आज मैं महसूस किया कि जो बर्निंग इशू ऑफ द टाइम है, जो पाकिस्तान का जो बर्निंग इशू है, इसको हर शख्स अपने पैराए में इसको इंटरप्रेट करता है। माज़रत के साथ कि अगर हम स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं तो बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ वी शुड प्रेजेंट लॉ एज इट इज़, और ये स्टाइल जो बायस्ड स्टाइल होता है, ये स्टूडेंट ऑफ लॉ का स्टाइल नहीं होता कि दिस वुड बी योर पार्टी एफिलिएशन, दिस इज़ प्रेरोगेटिव ऑफ योर्स टू हैव एफिलिएशन विद एनी पोलिटिकल पार्टी, नवाज ग्रुप or PTI or CAF and what not as People's Party, ये आपका प्रेरोगेटिव एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जब आप लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन करते हैं तो फिर आवाम को बिल्कुल उसका सही रूप दिखाना ये इखलाकी ज़िम्मेदारी है, कानूनी ज़िम्मेदारी है। और इसके अलावा अल्लाह ने जो आपको इल्म दिया है, उस इल्म को फ्लोरिश करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए ये करना इंतहाई ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जो हिस्टोरियन होता है उसका स्टाइल बायस्ड होता है। इंक्लिनेशन जिस तरफ उसका होगा वो अपने उस इंक्लिनेशन को मेंटेन रखते हुए उसका पेन स्लिप करेगा टूवर्ड्स हिज एफिलिएशन। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये आप हिस्टोरियन से इंटायरली डिफरेंट हैं। लिहाजा हमारा काम है कि कानून को लोगों तक पहुंचाना और दुरुस्त समत और दुरुस्त सूरत हाल लोगों के सामने रखनी। लिहाजा मैं आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये डिफ़ाइन करता हूँ कि आज के गवर्नमेंट के 3 बर्निंग इशू हैं। नंबर 1, ये 63A, आर्टिकल 63A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, इसकी आजकल बड़ी शोर व गुल है और हर आदमी इसको अपने पैराए में बयान करता है। अब इसकी अहमियत और बढ़ गई जैसा कि दोस्त मज़ारी साहब, डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली, पंजाब सूबाई असम्बली, जिन्होंने अपनी जिस तरीके से 63A का इस्तेमाल किया और उसकी धज्जियाँ उड़ाईं, तो मैं समझता हूँ कि हर कानूनदान ने अपने इंक्लिनेशन के मुताबिक उसकी तशरीह की है। तो लिहाजा आर्टिकल तो कॉन्स्टिट्यूशन को मलहूज़ रखते हुए मेरी आपसे इंतहाई अदब से गुजारिश होगी कि वट एवर आई वुड अटर, सो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह इट वुड बी एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं इसको मज़ीद एलेबोरेट करूँ, मैं आपको 63 का एक ओवरऑल अहाता करता हूँ, फिर मैं इसके अल्फाज भी पढ़ूँगा। तो इसमें 2 चीज़ों को, आर्टिकल 63A में 2 बातों का ख़ास सा ज़िक्र है। नंबर 1 कि पार्लियामेंट्री पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड। तो अब जो पार्लियामेंट्री पार्टी क्या होती है और इसका हेड क्या होता है, तो अब जो कोई भी पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टी होगी वो एक हेड के नीचे काम करती है, लेकिन उसके नीचे एक पार्लियामेंट्री पार्टी होती है। अब पार्लियामेंट्री पार्टी का काम है कि तमाम किस्म की डायरेक्शंस, तमाम किस्म की डिस्कशंस, तमाम किस्म की कानूनी मामलात, उनको डिफ़ाइन करना और उनको एस्टिमुलेट करके, उनको जमा करके उसका जो नतीजा निकले वो पार्टी हेड के सामने रखना। अब यूँ समझ लें कि पार्टी हेड जिस तरह एक प्रिंसिपल है कॉलेज का, तो वो पार्टी हेड जो है ना, ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ दैट वेरी पार्टी, तो वो प्रिंसिपल है उसका। और जो उसका स्टाफ है, जो उसके जितने भी प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, या जितने भी ऑफिस बेरर हैं, वो उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी है। अब पार्लियामेंट्री ने जो भी कोई इशू, मैटर इन इशू होगा, पार्लियामेंट्री पार्टी में उसको रखा जाता है और पार्लियामेंट्री पार्टी उसको कंसेंसस के साथ, यानी उसको इज्तिमा के साथ उस पर बहस करती है। बहस करने के बाद
وہ جو بھی اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہوتا ہے اس کو پریزیڈنٹ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہاں کیا کیا کہ کانسٹیٹیوشن نے بالکل اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ بھئی یہ فریم ورک میں یہ پورشن جو ہے یہ پارٹی ہیڈ کا ہے اور یہ اوبلیگیشنز جو ہیں وہ پارلیمنٹری پارٹی کے ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا کہ دوست مزاری صاحب نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مکس اپ کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اور اپنی پارٹی کو دوام دینے کے لیے انہوں نے آرٹیکل 63 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کو مس انٹرپریٹ کیا اور اس کو مس یوز کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ناظرین کی سہولت کے لیے اور ناظرین کو سمجھانے کے لیے آرٹیکل 63A، یہ یاد رکھیں کہ 63A کانسٹیٹیوشن کا یہ جو آرٹیکل ہے یہ 2010 میں 18th امینڈمنٹ کے ذریعے یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا۔ یہ جب 1973 میں یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں تھا، تو جب حالات و واقعہ دیکھتے ہوئے یہ پارلیمنٹیرین جتنے بھی ہیں، میں عزت کے ساتھ ان کا نام لینا چاہتا تھا، لیکن مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ایک بہت بڑا نام ہے، جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں اور بڑے لمبے چوڑے فریم ورک ہے لاء کا، کانسٹیٹیوشن کا، کہ ایک چیف الیکشن کمشنر ہوگا، اس کے انڈر ایسے ہوگا، تو یہ سارا کانسٹیٹیوشن میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو جن کے لیے یہ ساری تگ و دو کی تھی، انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کی ذاتی مفادات کے لیے دھجیاں اڑا دی۔ تو جب انہوں نے اس طرح سے کہ اے گروپ سے بی گروپ میں چلا گیا ہے، نون لیگ سے کاف لیگ میں چلا گیا ہے، کاف لیگ سے پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، تو جب اس طرح کی فلور کراسنگ اس حد تک زیادہ ہو گئی کہ کرٹیل کرنا دشوار ہوا، تو مجبوراً تو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنا پڑی، اور یہ 2010 میں 18th امینڈمنٹ کے ذریعے یہ آرٹیکل 63A اس کانسٹیٹیوشن جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے 1973 اس کا یہ حصہ بنایا۔ اب اس میں کام سارا وہ میں ذرا پڑھتا ہوں، پھر میں اس کی ایلیبریشن اور تفصیل بتا دیتا ہوں کہ کہاں غلطی کی ہے اور قانون کیا ہے، اور ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے ایک خاص گروپ نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا ہے اور اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا ہے، اور اسی انڈرسٹینڈنگ کو جو ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ وابستہ ہمارے لا نوئنگ پرسنز ہیں، لائرز ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، سولیسٹرز ہیں اور بیرسٹرز ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کے حساب سے کانسٹیٹیوشن کی تشریح کی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے بھی روح کے خلاف ہے اور یہ ہمارے منصب کے بھی خلاف ہے۔ تو لہٰذا آرٹیکل 63 دیکھیں کیا ہے۔ یہ ہے ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈ آف ڈیفیکشن، کہ کسی شخص کو ہم کیسے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں جب وہ انحراف کرتا ہے، یعنی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کا جو سیکشن جو 1 ہے وہ کیا ہے، if a member of a parliamentary party composed of a single political party in a house resigns from membership of his political party or joins another parliamentary party, or number 2 B ہے اس کا، یہ سیکشن 63(1)B پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا زور دیا۔ تمام وکلاء سے بار بار اس آرٹیکل کو پڑھایا گیا، ججز نے اس کے ساتھ مل کے ان کو پڑھا، تاکہ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ جو آرگیو بندہ کر رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ میں یہ غلط آرگیو کر رہا ہوں، تو لہٰذا عبارت غلط نہیں ہوتی، ہم غلط اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ تو لہٰذا سپریم کورٹ کا جو 3 ججز بینچ تھا، آنریبل ججز آف سپریم کورٹ آف پاکستان، مسٹر عمر طاہر بندیال صاحب، اعجاز الحسن صاحب اور مریب اختر صاحب، انہوں نے بار بار اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کو پڑھیں یہ ہے کیا، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ ایفیلیٹڈ لائرز تھے یا پیپلز پارٹی کے لائرز تھے، وہ جان بوجھ کر جانتے ہوئے بھی اپنے منصب کے ساتھ وہ میرا خیال ہے انہوں نے ایمانداری نہیں برتی۔ تو لہٰذا کیا ہے، نمبر 1 کہ نمبر B جو تھا
کہ votes are abstain from voting in a house contrary to any direction issued by parliamentary party to which he belongs in relation to. اب یہ 3 سچویشنز. اب اس میں کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک پارٹی کا شخص کوئی پارلیمنٹیرین وہ کیا کرتا ہے ریزائنس فرام ممبرشپ آف ہز پارٹی، وہ اپنی پارٹی سے ریزائن کرتا ہے، آر جائنس اندر پارلیمنٹری پارٹی، یا وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے. اب الیکشن اس نے پی ٹی آئی کے فورم پہ لڑا تھا، اور جب یہ ٹائم الیکشن کا ہوا تو ذاتی مفادات کے لیے اس نے اپنی وشز کا خیال رکھتے ہوئے اپنی جو وریشیسنیس ہے اس کے پیش نظر اس نے اپنا سٹانس چینج کیا اور اپنی شخصیت چینج کی، اور الٹیمیٹلی وہ دوسرے پولیٹیکل پارٹی میں چلا گیا، یعنی کہ مسلم لیگ نون کے پاس چلا گیا. کیا کرتا ہے ووٹس آر، یعنی ووٹ دیتا ہے، آر abstains from voting in house contrary to any direction issued by the parliamentary party. یعنی یا وہ ووٹ دیتا ہے یا abstains from کا مطلب ہے اس سے احتراز کرتا ہے، اس کے خلاف کام کرتا ہے. یعنی جو پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن تھی کہ آپ نے ووٹ پی ٹی آئی کو دینا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو دینا ہے، تو اس نے یا آپ نے مسلم لیگ کاف کو ووٹ دینا ہے، تو اس نے اپنی پوزیشن کو مس یوز کیا اور پارلیمنٹری پارٹی کی جو ڈائریکشن تھی اس کے خلاف اس نے ووٹ دیا. تو کیا ہوگا ٹو وچ ہی بلانگس ٹو ان ریلیشن ٹو. اب یہ 3 سچویشنز کانسٹیٹیوشن نے آپ کو بتا دی کہ یہ 3 سچویشنز میں اس نے نمبر 1 کا کیا غلطی کی کہ اس نے ووٹ دے دیا خلاف اس کے، جہاں پارٹی ڈائریکشن تھی، پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن تھی، اس کے خلاف اس نے ووٹ اس کے اپوزٹ پارٹی کو دے دیا، اپنی چوائس کی پارٹی کو دے دیا. تو وہاں کیا ہوگا، پارلیمنٹری پارٹی نے اس کو ادروائز ڈائریکشن دی تھی. یہ 3 سچویشنز نیچے انہوں نے بتا دی کانسٹیٹیوشن نے کہ الیکشن آف پرائم منسٹر اور چیف منسٹر آف اینی پروونس. یہ نمبر 1 تو یہ سچویشن تھی کہ وہ جو ڈیفیکشن کرتا ہے پارلیمنٹیرین، کہ وہ جب کوئی وزیر اعظم کا الیکشن ہے یا کسی صوبے کے چیف منسٹر کا الیکشن ہے تو وہ ڈیفیکشن کر کے پارلیمنٹری پارٹی نے اس کو کہا کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ کاف کو ووٹ دینا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی بجائے انہوں نے کسی دوسرے گروپ کو دے دیا. تو یہ سچویشن میں یہ ڈیفیکشن کا وہ مرتکب ہو گیا. تو پھر نمبر 2 ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس، یا پرائم منسٹر کا ووٹ آف کانفیڈنس ہے، اس کو بھی آپ بڑا اچھی سمجھتے ہیں، اعتماد کا ووٹ جس کو کہتے ہیں، یا کسی صوبے کے چیف منسٹر کا اعتماد کا ووٹ ہے، تو وہ کانفیڈنس کے ووٹ میں یا نو کانفیڈنس کی سچویشن میں جو پارلیمنٹری پارٹی نے جہاں اس کو ہدایت کی اس ہدایت کے خلاف اس نے ووٹ دیا. اور تیسری سچویشن کیا تھی کہ منی بل ہے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. کوئی منی بل کا ہے یا کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، تو اس میں پارلیمنٹری پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے اس سائیڈ پہ ووٹ دینا ہے، تو پارلیمنٹ کا جو ممبر صاحب ہیں وہ دوسری پارٹی کے خلاف کسی دوسری جگہ پہ ووٹ دے دیتا ہے. تو اس طرح یہ 3 سچویشنز ہیں جس میں وہ ڈیفیکشن کا پریکٹیکل مظاہرہ کرتا ہے. اب اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ بھائی بات سنیں، ہر وہ کام جو کہ پارٹی میں ہونا ہے اس کا سپروائزر جو ہے، اس کا جو ہیڈ ہے، وہ تو جو ہیڈ آف پارٹی ہے وہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن تمام کام مشاورت سے ہوں گے پارلیمنٹری پارٹی کے. اب اگر پارلیمنٹری پارٹی جس نے پورا کنسنسس ڈیولپ کر کے کسی فیصلے پہ پہنچنا ہے، تو اگر اس کے خلاف پارٹی ہیڈ کہتا ہے کہ نہیں، جو آپ نے جس پہ کنسنسس کیا، جس پہ آپ اکٹھے ہوئے، جو پارلیمنٹری پارٹی کا
نتیجہ تھا کسی آرگومنٹیشنز کا یا ڈسکشنز کا، تو پارٹی ہیڈ کہتا ہے نہیں یہ غلط تھا، میں آپ کو اس طرح کہتا ہوں۔ اب اس سچویشن میں تو ڈکٹیٹرشپ بن گئی نا پارٹی ہیڈ کی، تو کانسٹیٹیوشن نے کسی پارٹی ہیڈ جو کہ ایک ڈیموکریٹک سٹائل ہے کسی پارٹی کا، تو اس ڈیموکریٹک سٹائل کو تاکہ اس کو گزند نہ پہنچے، یہ اس پہ انجری کاز نہ ہو آپ کے ڈیموکریٹک سٹائل میں، تو لہٰذا انہوں نے قدغن لگا دی چیف ہیڈ پارٹی ہیڈ پر کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ ڈومین جو ہے یہ پارلیمنٹری پارٹی کا ہے۔ اب جو کامن مین ہے، جو عام شہری ہے، جس کو قانون کی شناسائی نہیں ہے، جو کانسٹیٹیوشن کو نہیں سمجھتا، تو اس کو وہ تو عام فہم میں یہی بات سمجھتے ہیں کہ دیکھیے جی ایک پارٹی ہیڈ ہے، پارٹی ہیڈ نے یہ کہا ہے تو ہو از پارلیمنٹری پارٹی۔ اب یہاں ان بیچاروں کو جو کم علم لوگ ہیں، جو نان ٹیکنیکل ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بھئی ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں جو میکسیمم لوگوں کی رائے ہوتی ہے اس کا احترام ہوتا ہے۔ اگر سارے کام پارٹی ہیڈ نے کرنے ہیں تو پھر یہ پارلیمنٹری پارٹی کا کیا کام ہے؟ لہٰذا یہ دوست محمد مزاری، یہ دوست مزاری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے، اس نے غلط کام کیا، اور غلط کام کر کے ایٹ 11th hour جو اسپر آف دا مومنٹ انہوں نے جیب سے کوئی لیٹر نکالا اور کہہ دیا کہ جی یہ چودھری شجاعت صاحب نے مجھے لیٹر دیا ہے کہ انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ جتنے بھی ممبران ہیں وہ کاف لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ میرے پیارے بھائی، یہ میرے بھائی اور بہنوں، چونکہ میں قانون دان ہوں، کانسٹیٹیوشن کو تھوڑا بہت اس کا الفابیٹ سمجھتا ہوں، تو لہٰذا یہ ان کا غلط کام تھا، مجھے بانگ دہل یہ بات کہنی چاہیے، چونکہ میں لا نوئنگ پرسن ہوں اور یہ میرے کندھوں پہ یہ بوجھ ہے۔ میں نے بہت زیادہ دوستوں کو تقریریں سنی ہیں جو اب دیکھیے، میں بڑے افسوس کے ساتھ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ ہمارے فیصل آباد کے ہیں اور بڑے معتبر ہیں، میں سمجھتا ہوں اپنی پارٹی میں، لیکن وہ قصداً اس بات پہ نہیں آ رہے تھے کہ بھائی پارٹی ہیڈ نے جو کرنا ہے ان کا بات، ان کی انٹرپریٹیشن، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اب ان کے ساتھ عدم اتفاق میں تو کرتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک لا نوئنگ پرسن کو لا کو جس طرح ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنے دوستوں میں بھی کئی لوگوں کا ٹی وی شوز دیکھے ہیں، تو ٹی وی شوز پہ بھی اگر کوئی کاف لیگ کے ساتھ وہ بستا ہے تو اس نے کاف لیگ کی بات کی ہے، اگر کوئی شخص پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جس کا تعلق ہے تو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے حق میں جو بات بہتر ہے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے، اس نے کانسٹیٹیوشن کو بالائے طاق رکھا ہے اور نظر انداز کیا ہے۔ اب کانسٹیٹیوشن کا یہ جو آرٹیکل ہے 63 وہ بہت اہم ہے، اور اس کا سارا ایمفیسس جو ہے، سارا زور جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی پہ ہے۔ اگر پارلیمنٹری پارٹی کا کنسنسس ہو چکا تھا کہ یہ ووٹ جتنے بھی 10 ممبرز تھے وردی ممبرز، تو انہوں نے دے آر سپوز ٹو کاسٹ دیئر ووٹ ان فیور آف مسٹر پرویز الہی جو پریزنٹ چیف منسٹر آف پنجاب ہیں، تو پھر پارٹی ہیڈ کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ اس میں مداخلت کرتے۔ اب وہ جو ابہام جس کی میں نے بات کی تھی عام لوگوں میں پایا جاتا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اب دیکھیے بھائی، یہ جو 63 کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 63 ہے، وہ اس نے بتایا کہ بھائی پارٹی ہیڈ کیا کرے گا۔ پارٹی ہیڈ کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ دیکھیے ذرا، کہ ہی مے بی ڈکلیئرڈ ان رائٹنگ، جو بھی آپ نے کنسنسس پارلیمنٹری پارٹی نے کسی چیز پہ اتفاق کیا تو وہ کیا کریں گے؟ ہی مے بی ڈکلیئرڈ ان رائٹنگ بائی دی پارٹی ہیڈ ٹو ہیو ڈیفیکٹڈ فرام دی پولیٹیکل پارٹی، کہ یہ پارٹی ہیڈ کا کام ہے، وہ کہے گا کہ جو پارلیمنٹری پارٹی نے کنسنسس کیا تھا فلاں ممبر جو ہے اس کے اگینسٹ کیا ہے۔ اب یہاں سے وہ ڈومین شروع ہو رہا ہے پارٹی ہیڈ کا، تو وہ ساری خط و خطابت خالی وہ سارا کام وہ کرے گا۔ اینڈ دی پارٹی ہیڈ may forward a copy of declaration to the presiding officer and the chief election commissioner، اور جو پارٹی ہیڈ ہے جو پیچھے غلطی کی ہے پارلیمنٹیرین نے کہ اس نے پارلیمنٹری پارٹی کے اگینسٹ کام کیا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس نے ہماری پارٹی کے مفاد کے خلاف کام کیا ہے،
تو اس کا ڈکلریشن کو وہ چیف الیکشن کمیشن کو یا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کے سامنے رکھے گا. یہ پارٹی ہیڈ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اینڈ شیل سملرلی، یہ شیل کا لفظ جو کانسٹیٹیوشن میں یہ لا میں استعمال کرتے ہیں، لا کے لوگ اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، یہ مینڈیٹری کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ڈسکریشن نہیں ہے. اگر مے کا لفظ ہوتا تو اٹ واز ڈسکریشن آف دی پارلیمنٹ دی پارٹی ہیڈ. اب یہ ڈسکریشن نہیں ہے، یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ اینڈ شیل سملرلی فارورڈ اے کاپی دیر آف ٹو دی ممبر کنسرنڈ. پھر اس کو یہ پارٹی ہیڈ ایک کاپی جو کنسرنڈ ممبرس کو دے گا کہ جی یہ آپ نے غلطی کی، اور یہ اس کی کاپی جو ہم نے آج تک کارسپونڈنس کی ہے، جو پروسیڈنگز کی ہیں، ایک کاپی وہ کنسرنڈ ممبر کو دے گا. کہ ناظرین، جس طرح ہم بچپن میں پڑھتے تھے میتھمیٹکس، تو ہمارے ٹیچرز ہمیں بتاتے تھے کہ یہ حالات اگر ہوں، یعنی یہ کنڈیشن ہے تو یہ کویسچن یہ صحیح ہوگا. لا میں وہ پرووائزو کا سیکشن ہے، پرووائڈڈ دیٹ، کہ اگر یہ بات ہے، یہ ریسٹرکشن ہے ایک طرح کی کہ اس کے بغیر قانون امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. تو وہ کیا ریسٹرکشنز ہے؟ کہ پرووائڈڈ دیٹ بفور میکنگ دا ڈکلریشن پارٹی ہیڈ شیل provide such member with an opportunity to show cause as to why such declaration may not be made against him. اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ممبر کو ایک طرح کا شو کاز دے گا، شو کاز نوٹس دے گا کہ بھائی یہ آپ نے وائلیشن کی ہے، تو آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ نے پارلیمنٹری کا جو کنسنسس ہوا تھا اس کو وائلیٹ کیا ہے، تو آئی بینگ پارٹی ہیڈ میں آپ کو یہ شو کاز نوٹس کرتا ہوں. آپ اس کے بعد تو آپ کو ڈیفینس اپنا وہ دے گا کہ یہ صورتحال، یہ اس کا پروسیجر تھا. اب میں آپ ناظرین پہ یہ بات چھوڑتا ہوں کہ میں نے آپ کو ڈیفائن بھی کر کے تشریح بھی بتاتا ہوں کہ یہ مینڈیٹ تھا پارلیمنٹری پارٹی کا. ان کو ووٹ، اب انہوں نے کنسنسس ڈیولپ کر لیا پارلیمنٹری پارٹی کا. اگر وہ چودھری شجاعت صاحب کی بات مانتے تو اس کا مطلب ہے اب ماننے اور نہ ماننے کا سوال، وہ بھی ایک پروسیجر غلط تھا کہ اسپر آف دا مومنٹ آپ جیب سے کوئی لیٹر نکالتے ہیں. تو یار قانون کی ایک منشا ہے، ایک پروسیجر ہے. اگر ایک چٹھی نوٹیفیکیشن کوئی بڑے افسر سے چھوٹے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، چھوٹے ملازمین کے لیے ہوتا ہے، تو دیر از سرٹن پروسیجر. اب اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی قانونی بات ہے تو اس کے لیے بھی ایک پروسیجر لاہ عمل اس نے دیا ہے. لہٰذا اس کی سینکٹی، اس کی اہمیت میرے خیال کے مطابق یہ بالکل نہیں تھی کہ آخری لمحے جب انہوں نے جیب سے لیٹر نکالا تو یہ سوائے اس کے کہ یہ بچوں کا کھیل، جب وہ بچے فٹ بال کھیلتے تھے یا والی بال کھیلتے تھے یا ہم کھیلتے تھے، تو جس بندے کا والی بال یا فٹ بال ہوتا تھا وہ فٹ بال لے کے بھاگ جاتا تھا کہ بھئی میں نے نہیں کھیلنا، میں نے نہیں کھیلنا. اب ظاہر ہے فٹ بال اس کا تھا. اب گزارش یہ ہے کہ یہ فٹ بال لے کے بھاگنے والی بات تھی، یہ کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں تھی. تو لہٰذا اس کو مس انٹرپریٹ کرنے کی بجائے اس کی صحیح تشریح کرنی چاہیے. ویدر اٹ از ٹو بی بینیفٹڈ، ویدر یور پارٹی از ان ڈس ایڈوانٹیج. تو میں سمجھتا ہوں، تو میں آپ سے استدعا ہے میری کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہماری ہولی بک ہے. یہ ہم لائرس ہیں اور جتنے بھی لا نوئنگ پرسن ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے لاز ہیں، سب لاز ہیں، جو بنتا ہے وہ سارا اس کی روشنی میں بنتا ہے. کوئی قانون کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کو نہیں سمجھ تو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میری اپنے بھائیوں سے بھی استدعا ہوگی کہ وہ اس کی انٹرپریٹیشن ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا لوگوں کو بتائیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں کہ ہم نے اپنا منصب جو ہمیں اللہ نے دیا تھا ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ڈسچارج کیا ہے. آج یہ پروگرام لمبا ہو گیا، ورنہ میری خواہش تھی میں آئندہ لیکچر میں آرٹیکل 69 کیا ہے کہ کس حد تک جو عدالتیں ہیں وہ پارلیمنٹ میں مداخلت کر سکتی ہیں، تو اس پہ بات کروں گا. اور آج کل جو بے مقصد اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کانسٹیٹیوشنل گفتگو میں نے سنی کہ جی صوبہ پنجاب میں گورنر راج لگا دیں گے، تو اس کی کنڈیشنز بھی بڑی ڈیفرنٹ تھیں.
تو وہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے.